अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी जल्लिम की सलात मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ रब्बाना अग़फ़िर ली वल वालिदिया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबुन नार। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि नफ़ख़िहि नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा 27वां और सूरत हम अज़्ज़ारियात पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 31। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। इसने कहा, ए भेजने वालों तुम्हारा क्या हाल है। कालू इन्ना उरसिलना इला कौम मुजरिमीन। उन्होंने कहा कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। यानी हम पीछे से जो सूरत पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने हाल किसका पढ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उनके मेहमानों का। तो इसलिए जब उन्होंने खाना नहीं खाया तो उन्होंने पूछा कि क्या हाल है आप लोगों का, ताकि हम इन पर मिट्टी के बने हुए पत्थर और कंकरियां मारें। उन्होंने बता दिया, क्या बताया कि हम कौम लूत की तरफ आए हैं। असल में हम कौम लूत की तरफ आए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाते जाते पहले हज़रत इब्राहीम के घर भी होते जाना। अब देखिए, एक तरफ जो है ना उन्होंने अजाब देना है और दूसरी तरफ खुशखबरी सुनानी है। यही ज़िंदगी है, मैं आपको बताऊं। और यही अल्लाह कह रहे हैं कि ए नबी, आप खुशखबरियाँ भी देने वाले हैं और डराने भी वाले हैं। अब एक ही वक्त में ये दो काम हो रहे हैं। जो तेरे रब की तरफ से निशान शुदा हैं, जो हद से बड़े हुए हैं। फिर हमने वहाँ से सारे मोमिनों को निकाल लिया। फिर हमने लूत अलैहिस्सलाम की इस बस्ती में मुसलमानों के एक घर के सिवा जो लूत अलैहिस्सलाम का था कोई घर भी मुसलमानों का ना पाया। अब ये भी आप गौर कर लें कि लूत अलैहिस्सलाम ने जितने अरसा भी तबलीग की, उनका अपना ही घर था बस, और अपने घर की भी बीवी नहीं थी। अपने घर में से भी एक आउट हो गया, दूसरों ने क्या आना था। फिर उसके बाद कहा, यानी ये जो तबलीग का काम है ना, इतनी मेहनत का काम है। इसमें अगर आप ये सोचें कि मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा, तो जब आपके पास दो औरतें हैं, उनको वापस भेज दें और कहें कि मैंने क्या पढ़ाना है दो औरतों को, एक भी आ जाए तो पढ़ा दें, एक भी आ जाए तो, क्योंकि अल्लाह का पैगाम उस तक पहुंचा दे, वो घर में जाके 10 लोगों को बताएगी और आपको उनका भी अजर मिलेगा। उसके बाद कहा फिर हमने लूत अलैहिस्सलाम की इस बस्ती में मुसलमानों के घर के सिवा जो लूत अलैहिस्सलाम का था कोई घर भी मुसलमानों का ना पाया, और हमने इसको इन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं एक निशानी बना दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या में भी निशान इबरत है, जब हमने इसको फ़िरौन की तरफ एक वाज़ेह दलील देकर भेजा। फिर इसने माँ अपने अराकीन मुंह मोड़ लिया और जादूगर और पागल होने का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर हमने इस फ़िरौन को माँ उसके लश्करों के कुछ पकड़ लिया, इनको दरिया में फेंक दिया और वो मलामत किया गया था। और आद के वाक़या में भी इबरत है, जब हमने इस पर एक आंधी चलाई थी और वो आंधी इतनी ज़बरदस्त थी कि जिस चीज़ पर गिरती इसको रेज़ा रेज़ा किए बगैर ना छोड़ती। और समूद की कौम भी, जिनको सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जब इनसे कहा गया कि एक वक्त तक फ़ायदा उठा लो, फिर उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की, बस इनको एक सख्त कड़क ने आ पकड़ा और वो देखते ही देखते रह गए। फिर वो उठने की ताब ना ला सके और ना ही किसी की मदद हासिल कर सके, बल्कि सब वहाँ हलाक कर दिए गए। फिर इनसे पहले कौम नूह का भी यही हाल हुआ। बिलाशुबा वो बड़े नाफरमान थे, और हमने आसमान को दस्ते कुदरत से बनाया और हम ही साहिब कुदरत हैं, वुसअत देने वाले। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने यके बाद दीगर फिर झलकियाँ हमें दिखा दी, फिर पूरी की पूरी कौमों की झलकियाँ दिखा दी एक सेकंड में। क्यों? क्योंकि फिर आ जाओ लौट के। बार बार अल्लाह हमें बुला रहे हैं, बार बार हमें तमाम कौमों की बातें बता रहे हैं। झलकियों में कभी बताते हैं, कभी डिटेल से बताते हैं। क्यों? कि तुम लोग ये सोच लो और इनसे इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। ये इबरत का मकाम है, ये दुनिया ऐश का मकाम नहीं है। ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत के लिए बनाई है कि एक तुम में से कोई गलत काम करे और अपने अंजाम को पहुंचा तो उससे इबरत हासिल करो। ये सारे जो लोग थे ये अपने अंजाम को पहुंच गए, और तुम भी इनसे फिर इबरत हासिल करो। और जो नहीं करता, इसको पढ़ के यूँ ही गुजर जाता है, तो इसका मतलब है एक तो उसने अल्लाह के कुरान की तौहीन की,
کوئی پیغام نہیں سمجھا، اور دوسرا اس نے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ تو قرآن پڑھ کے اگر عبرت حاصل نہیں ہوتی، ڈر نہیں آتا، خوف نہیں آتا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ڈر اور خوف تبھی آئے گا جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھلکیاں ہمیں دکھا کے پھر ہمیں اور اپنی قدرت بتانے لگے ہیں کہ دیکھو اس کے سوا پھر اب یہ بھی سوچ لو کہ ہم نے آسمان کو دست قدرت سے بنایا، اور ہم ہی صاحب قدرت ہیں، وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، پھر دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے کہ وہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں، یا ان کا کوئی نام رکھا جائے، جوڑے بنائے تاکہ تم غور کرو، پھر تم اللہ کی طرف دوڑیں لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دوڑیں لگاؤ، بلا شبہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس سریع ڈرانے والا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنی قدرت کی چیزیں ہمیں بتا دی کہ دیکھو یہ سب کچھ میں نے بنایا، یعنی ہمیں اپنی چیزیں بنانے کے لیے اللہ نے ایک چیز بتائی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ زمین بچھائی، کیسی بچھائی، کتنی پیاری بچھائی۔ اگر اس طرح نہ بچھائی ہوتی تو تم لوگ نہ رہ سکتے، کیونکہ یہاں پر میرے بندوں نے رہنا تھا، انسان نے رہنا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا نام دیا، اس کو اتنا اشرف بنایا، اتنا اس کو اونچا بنایا کہ اس کے لیے ایک پوری کی پوری زمین سیٹ کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جنت سے دھتکارے ہوئے ہیں، جاؤ اب جیسے مرضی رہو، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ان کے لیے زمین۔ اب دیکھیں ہم اپنے گھر کا کوئی فرش بناتے ہیں نا، بڑا خوبصورت کوئی محل تیار کرتے ہیں، اب تو دیواروں پہ بھی بڑے نقش و نگار ہوتے ہیں، سیلنگ بڑی اچھی بنتی ہے، تو کس لیے ہم لوگوں کو دکھائیں، ہمارے گھر جو بھی آئے گا پورا گھر دکھائیں گے۔ تو اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ تو تم اتنا فخر کرتے ہو، تو جس نے تمہارے لیے زمین ہی بچھا دی، آسمان ہی بنا دیا، پہاڑ ہی گاڑ دیے، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں بنا دی، تو تم اس پر ایمان نہیں لا رہے۔ پھر کہا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس سریع ڈرانے والا ہوں۔ اس طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کو جادوگر اور دیوانہ ہی کہا۔ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرے ہیں؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ بس اے پیغمبر اسلام آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں، اور ان کو سمجھاتے رہیے کہ بلا شبہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ سمجھاتے رہیے، ہم اپنی اولاد کو بھی سمجھاتے رہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو پھر اللہ ہمیں بھی سزا دے گا۔ کام ہمارا کیا ہے؟ سمجھاتے رہو۔ اب اولاد بالغ ہو گئی ہے تو اب اگر نہیں مان رہی تو اب ان کا گناہ ان پہ ہے، لیکن اگر ہم نے نہیں سمجھایا تو ہماری بھی پکڑ ہوگی کہ دیکھو تمہاری اولاد تمہارے پیچھے کیا کر رہی ہے اور تم دنیا کے کاموں میں پڑے رہے۔ ہمارا کام ہے سمجھانا، ڈرانا، جو اللہ نے ہمیں سکھا دیا۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو کہ وہ صرف ایک ہی جن سے تعلق رکھتے ہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ سن لیں کہ انسان اور جنوں کا مقصد کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جن ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے اللہ جنوں جیسے کام، جنوں جیسے کام، دیکھ لیں جن کتنے بڑے ہوں گے، ان کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ اور دیکھیں اللہ نے انسانوں اور جنوں کا اکٹھے نام لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جن بہت بڑے ہیں، لیکن انسان جن سے بھی بڑا ہے، اتنے اتنے بڑے کام کرتا ہے کہ وہ جنات بھی حیران ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے جب رب کا انکار کرتا ہے نا انسان، تو وہ جنوں سے بھی بڑا کام کرتا ہے۔ اتنا حوصلہ تو کسی میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کہتے دونوں کا ذکر ساتھ ہی کیا کہ دیکھو تمہیں میں نے کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، پیدا تمہیں میں نے کس لیے کیا تھا، اور تم کرنے کچھ اور لگ گئے۔ آپ دیکھیں نا اپنے بچے کو کوئی پیسے دیں 1000 روپیہ اور چیزیں گن کے دیں کہ یہ لے کر آؤ، اور بچہ آپ کا 1000 روپے کی اپنی من پسند کی چیزیں اٹھا لائے، آپ تو چیخیں گی نا کہ تم نے میرے پیسے ضائع کیے، میں نے کیا کرنے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کرنے کے لیے، ہم کسی اور کاموں میں ہی پڑ گئے۔ تو اس لیے اللہ بار بار ہمیں یاد بھی کرا رہا ہے اللہ۔ تو اس لیے جب ہمارا بچہ غلط کرے تو ہمیں کتنا غصہ چڑھتا ہے، تو ہم غلط کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ اللہ سزا کیوں نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد کہا میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور بڑا زور آور سلجھا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک جگہ اللہ نے ہمیں تانا دے دیا کہ میں تو ان سے رزق نہیں چاہتا، اور پھر رزق ہی کون سا جو میں نے ہی دیا ہوا ہے، اور اس میں سے بھی میں نہیں چاہتا کہ مجھے دو۔ اس کے بعد کہا بلا شبہ ان ظالموں کا بھی عذاب کا حصہ مقرر ہے، جیسے ان کے ساتھیوں کا تھا، بس وہ جلدی نہ کریں۔ میں نے ایک حدیث نوٹ کی ہے یہاں پر، اور یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، حدیث نوٹ کی ہے، حدیث قدسی ہے۔ یہاں سے آپ پنکھی ہٹا لیں، پنکھی لے لیں،
یہ یا تو بہت آہستہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ سن لیں کہ یہاں اس موقع پہ میں نے ایک حدیث نوٹ کی ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ خود اپنے بندے کو بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، یعنی فارغ ہو جا، دنیا کے دندوں میں نہ پڑا رہے، یا دنیا کے دندوں میں پڑے پڑے نہ نماز پڑھ، جلدی جلدی 2 ٹکریں ماری اور چل گیا، فارغ ہو جا، ایسے فارغ ہو کے کھڑا ہو جا، یہ ہے عبادت کا طریقہ۔ پھر کہا کہ فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ توانگری اور بے نیازی کے لیے پر کر دوں گا، یعنی تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اپنا کام چھوڑ دے، اپنی دکان بند کر دے، جمعہ پڑھنے چلا جا، میں تیرے دگاک لے آؤں گا، بعد میں تیرا سینہ بھی بھر دوں گا توانگری سے، یعنی تجھے کسی دولت کی نہ ضرورت ہی نہیں رہے گی، تیرا سینہ ہی پر کر دوں گا، اور تیری فقیری تجھے روک دوں گا، اور اگر ایسا نہ کیا تو میں تیرا سینہ اشغال سے بھر دوں گا، مشکلوں سے بھر دوں گا، مصیبتوں سے بھر دوں گا، اور تیری فقیری کو ہرگز میں دور نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ اللہ کی کیسے، یعنی کہ حدیث بھی اور آیتیں بھی، کہ دنیا میں میری عبادت کرو، اس کے لیے فارغ ہو جاؤ، اور تمہیں اس لیے نمبر بہت ملنے ہیں کہ تم وہ انسان ہو جنہوں نے دنیا کے کام کرتے کرتے میری عبادت کی ہے۔ اور اب دیکھیں، اب یہ اگر سوچ لیں آپ کہ ٹھیک ہے اللہ اتنے غصے میں کہہ رہے ہیں ہمیں ہر بات کہ بھئی میری عبادت کرو، شریک نہ کرو، میں تو جنگلوں میں ہی چلی جاؤں، یہ بھی غلط ہے۔ بڑا اس دنیا میں میانہ روی رکھنا ہے، جنگلوں میں جا کے بھی اگر عبادت کی تو اپنی اولاد کو چھوڑ گئے، اس کو کون سمجھائے گا؟ اپنی بیوی کو چھوڑ گئے، اسے کون سمجھائے گا؟ اس لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کہا فارغ ہو جاؤ، کام کرو لیکن فارغ ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری میں آیت دوبارہ پڑھ دوں، پس منکرین حق کے لیے بڑی ہی خرابی ہوگی۔ میں آیت 58 سے پڑھتی ہوں۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا اور بڑا زور آور سلجھا ہوا ہے، پھر بلا شبہ ان ظالموں کا بھی عذاب کا حصہ مقرر ہے جیسا ان کے ساتھیوں کا تھا، پس وہ جلدی نہ کریں، پس منکرین حق کے لیے بڑی ہی خرابی ہوگی اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، الذی یوعدون، ہم نے وعدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کے رب کی، وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کے رب کی، ورق منشور، اور جو کشادہ اوراق میں ہے۔ اب دیکھیں طور جو ہے نا، طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر ہریالی ہوتی ہے، تو اس پہاڑ کو کیا کہیں گے؟ یہ طور ہے۔ یہاں پہ درخت بھی ہوں گے، یہاں پہ ہریالی بھی ہوگی، اور جس پہاڑ پہ کوئی ہریالی نہیں ہوتی اور وہ چٹیل سا ہوتا ہے خالی پتھر کا، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جبل کہیں گے۔ تو یہ طور کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے جو ہرا پہاڑ ہے، یہ طور، قسم ہے طور کے رب کی۔ پھر اللہ قسمیں کھا کے میں آپ کو بتاؤں، آخری پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پاروں میں اپنے احکام حلال حرام پوری چیزیں سمجھا دی ہیں، لیکن اب آخری پاروں میں اللہ اپنی پوری کائناتوں کی قسمیں کھا کھا کے ہمیں آخرت کا یقین دلائے گا کہ اب یہ قرآن اینڈ ہونے کو جا رہا ہے۔ میں تمہیں پھر ایک دفعہ بہت زبردست قسم کی جھلکیاں دکھا دوں، اور اپنی چیزوں کی قسم، اور چیزوں کی قسم بھی اس لیے کہ یہ سب جو میں چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں یہ تم بنا بھی نہیں سکتے۔ پھر کہا قسم ہے طور کے رب کی اور لکھی ہوئی کتاب کے رب کی، یعنی تمہاری کتاب لکھی گئی ہے، تم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، پھر بھی تم میرے ساتھ آ کے سامنے کوئی رزن نہ پیش کرو، حجت نہ کرو کہ اللہ ہمیں موقع تو دیتا، تو وہ تو میں نے لکھی ہوئی ہے تمہاری کتاب۔ پھر اس کے بعد کہا جو کشادہ اوراق میں ہے، اس کے اوراق بڑے کشادہ ہیں، اور بیت معمور کے رب کی قسم۔ اب دیکھیں بیت معمور کے رب کی قسم، بیت معمور دنیا میں بھی ہے نا، یعنی خانہ کعبہ، اس کے اوپر ہی جتنے خانہ کعبہ ہیں اس کے عین اوپر اسی طرح کے، ان کو بیت معمور کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے کہ بیت معمور کی قسم۔ اب اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے نا، تو 7ویں آسمان سے جب آگے بڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیت المعمور کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ دیکھیں جب دنیا میں تھے تو اسی خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے، اور اس کی تعمیر اللہ نے ان سے ہی کروائی۔ کیا انہوں نے خوبصورت دعائیں کرتے کرتے ان کی تعمیر کی، اور ساری دعائیں قبول ہوئیں۔
ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کریں نا، ویسے تو ہر وقت ہی ہمیں کرنا چاہیے یہ ذکر اذکار، لیکن جب کوئی کام کرو آپ ذکر اذکار کرتے رہو، وہ کام آپ کا پورا بھی ہو جائے گا۔ شادی کے دن آ گئے، بچی کا نکاح کرنا ہے، وہ اندر باہر آتے وقت درود شریف اور اللہ کے جتنے یہ کلمات ہیں اللہ نے سکھائے ہیں، تسبیحات، وہ پڑھتے رہیں، اللہ سارے کام آسان کر دے گا۔ ہوتا کیا ہے، ہم اس طرح کی دنیا کے کاموں میں سب سے پہلے اللہ کو بھولتے ہیں، پھر وہ اللہ بھی ہمیں بھول جاتا ہے، اور جب اللہ ہی بھول جاتا ہے تو پھر ہمارے کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بیت المعمور اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم کو دکھایا کہ وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے نبی کے وسلم کو بتایا کہ یہ جو بیت المعمور ہے یہاں 70,000 فرشتے طواف کرنے آتے ہیں، اور اس کے بعد طواف پورا کر کے جا کے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قطار بنا کے۔ سوچیں 70,000 کی قطار کیا ہوگی، تو وہ قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی۔ 70,000 کرتے 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 وہ لائن بنا کے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن باری نہیں آتی۔ سوچیں اللہ کے اتنے فرشتے، اللہ کو ضرورت کیا تھی ہماری، لیکن صرف آزمائش کی اس دنیا میں کہ اس دنیا میں کس طرح کوئی رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور اونچی چھت کے رب کی قسم، کیا مطلب، یعنی آسمان کی قسم، اور ابلتے ہوئے سمندر کے رب کی قسم، یعنی سمندر جو ہے نا وہ ابلتا ہے، وہ سمندر بھی روز کہتا ہے کہ اللہ میں دنیا کو تباہ کر دوں، اللہ اسے اجازت نہیں دیتا، تو ابلتے ہوئے سمندر کے رب کی قسم، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا۔ دیکھیں اتنی قسم کھانے کے بعد کہا کیا ہے، غور کیا کریں آیتوں پہ، اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کیا کی کہ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا، جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، جس روز آسمان بری طرح لرز رہا ہوگا اور پہاڑ ادھر ادھر اڑنے لگیں گے۔ پھر اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو کھیل میں مصروف باتیں بناتے تھے، جس روز آتش دوزخ کی طرف دھکیل کر لائے جائیں گے، کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، بتاؤ یہ کیا جادو ہے، کیا تم اسے دیکھ نہیں رہے اب؟ اچھا اس میں چلے جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تم کو محض تمہارے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے جو انہیں عطا کیا اس سے خوش ہوں گے، اور ان کے رب ان کو جہنم سے بچا لے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو اس دن جہنم سے بچا لیا گیا، یہ سب سے بڑی اس کی کامیابی ہو جائے گی کہ وہ جہنم سے بچ گیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ یہ دن آنا ہے، تو دنیا میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ یہ ان لوگوں کی بات جو اللہ کر رہے ہیں نا کہ دنیا کمانے میں لگے رہے کہ بوڑھے ہو گئے۔ اچھا بوڑھے ہو کر بھی انہیں یہ سزائیں دنیا میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی جن بچوں کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ایک بچہ پاس نہیں رہتا، جن بچوں کے لیے انہوں نے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں دیکھی، کوئی بچہ نہیں پوچھتا۔ بیمار ہو گیا، بیوی بھی تندرست ہے نا اگر، تو بیوی بھی کہے گی میں تھک گئی ہوں تیری خدمت کر کر کے۔ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہر کام دنیا کا کرتے رہو لیکن میری یاد نہ چھوڑو، اور میں نے جو طریقے بتا دیے اس طریقے سے چلو۔ پھر کہا جنت والوں سے کہا جائے گا کہ جنت کے رہنے والوں بڑے مزے سے کھاؤ پیو، یہ تمہارے ان کاموں کا بدلہ ہے جو تم کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ احسان بھی نہیں جتا رہے کہ دیکھیں میں نے تمہیں جنت دی۔ آیتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم کسی کو ایک چیز دیں نا تو جتاتے ہیں، جب تک جتا نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا، یا پھر وہ فون کر کے 10 اپنی بہنوں کو اور نہ سنا دے، وہ میرے پاس آئی تھی میں نے اسے یہ دیا، اس نے مجھے یہ دیا، میں نے تو اتنی چیزیں دی، اتنا جتاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جنت دے کے کہتا ہے یہ جنت تمہیں میں نے نہیں دی، یہ جنت تم نے خود بنائی ہے، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے میں نے دی ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نیک اعمال ہم کر لیں، ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی ورنہ نہیں۔ پھر کہا وہ بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کی بیویاں بنائیں گے، اور جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، قیامت کے روز یقین ہے کہ ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، اور ان کے اعمال میں ہم کچھ کمی نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال کی پاداش میں گرفتار ہے۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ دیکھیں اللہ، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہماری اولاد بھی نیک ہے نا، ہم نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، تو ہم اپنے درجے میں دیکھیں گے کہ ہمیں ہماری اولاد نظر نہیں آ رہی، کہاں چلے گئے ہمارے بچے،
تو پھر ہم اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، تو میرے بچے کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ کہے گا کہ ان کے درجے تم سے کم ہیں، وہ کم درجوں میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اللہ سے یہی باتیں کریں گے کہ اللہ ہم نے تو اس لیے محنت کی تھی دنیا میں کہ ہمارے بچے اور ہم اکٹھے رہیں۔ تو اللہ یہاں آیت میں کہہ رہے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں بھی کچھ فرق نہیں کریں گے، یعنی کہ ان کو جنت میں لائیں گے تو اللہ کہیں گے چلو تمہارے نمبر تھوڑے کم ہو گئے، تو نہیں، اللہ نے کہا ہم ان کے اعمال بھی پھر اسی طرح رکھیں گے درجے، ان کی اولاد کو بھی ان کے درجوں میں لے آئیں گے، اور یہ ایک حقیقت ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد کہا اور ہم ان کو دم بدم جنتی زندگی میں میوے، گوشت اور جو وہ چاہیں گے دیتے رہیں گے۔ جس جام کو وہ پینے کے لیے لیتے ہوں گے اس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ ہی فطور عقل ہوگا، اور ان کے ارد گرد خدمت گاہ لڑکے ہوں گے گویا وہ موتی ہیں جو کہ چھپا رکھے تھے، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر وہ پوچھیں گے، کہیں گے اس سے قبل ہم اپنے لوگوں میں بھی ڈرتے رہتے تھے، اور بلا شبہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بلا لیا۔ اب دیکھیں نا، یہ وہی لوگ ہوں گے، اب یہ میں اور آپ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہم وہاں باتیں کریں کہ شکر ہے ہم جیسے بھی تھے قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لیتے تھے، جہاں جہاں بھی ہو رہی ہیں کلاس کی یہ درس کی کلاسیں جہاں جہاں بھی ہو رہی ہیں، اور جتنی بھی وہ ساری عورتیں اٹینڈ کرتی ہیں وہ سب آپس میں پھر یہ باتیں کریں گی کہ شکر ہے ہم نیک عمل وہاں کرتی رہی تو دیکھو آج ہم یہاں اکٹھی ہو گئی۔ یہ باتیں اللہ جو ہونی ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، کہیں گے اس سے قبل ہم اپنے لوگوں کو بھی ڈرتے رہتے تھے، یعنی کہ اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں میں بھی ڈرتے رہتے تھے، ہم لوگوں میں بھی ڈرتے رہتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ خاندان میں ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی رسموں میں شامل ہو جاتے تھے کہ کیا کریں، ماں بھی بڑی سخت ہے، باپ بھی بڑا سخت ہے، ایک بچی کو یا بچے کو عقل آ گئی تو وہ اس رسموں میں شامل نہیں ہونا چاہتا، ڈرتے ڈرتے ہوتے تھے، یا اللہ نے اس کی پوچھ کر لینی ہے، ہم کیا کریں، ہمیں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کو ان کے دل کا ڈر بھی دیکھیں پسند ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے رہتے تھے اپنے لوگوں میں، تو اس لیے پھر فرمایا بلا شبہ اللہ نے ہم پر بڑا، کہتے ہیں ہم تو ڈرتے رہتے تھے اور برائیوں سے ہم بچے کوشش کی، لیکن اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم اس سے قبل دعائیں مانگا کرتے تھے، بلا شبہ وہ احسان کرنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ تم اپنے رب کے فضل سے کاہن ہو اور نہ مجنون ہو، ان لوگوں کو کہنے دے جو بھی کہتے ہیں، تم نے ان باتوں پہ جو ہے کان نہیں دھرنے۔ ہم بھی اپنے پیغام لوگوں کو پہنچائے نا، تو جو بھی کوئی بات کرے کوئی بات نہیں، ہم نے اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس یعنی ایسا کہنے والے کے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں۔ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے محبوب کو یہ کہتا ہے کہ یہ شاعر ہے تو ہم اس کے گردش زمانہ کے منتظر ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں نا گردش زمانہ نے ہمیں گھیر لیا، فرصت ہی نہ ملی، اتنے غم، اتنی تکلیفیں، تو اللہ نے کہا اسے میں غموں میں ڈال دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں، یا یہ شریر لوگ ہیں کہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم یقولون، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بنا لایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ پھر یہ لوگ قرآن کریم گھڑی ہوئی بات کہنے والے ایسا ہی کلام لے کر کیوں نہیں آتے اگر یہ سچے ہیں تو؟ کیا وہ بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے؟ اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف باتیں بنانے کے لیے وہ یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا وہ ان خزانوں کے مالک بن بیٹھے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سب باتیں سن آتے ہیں؟ تو سن لو کہ جو کوئی ان میں سے سن آتا ہے وہ صریح سند لائے۔ کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ توان کے بوجھ سے وہ دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو کافر خود ہی اپنے دامے فریب میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، کوئی اگر دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے نا
تو وہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سب سے پہلے خود ہی گرتا ہے۔ اب یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو نشانیاں بتا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس تو خزانے ہیں۔ اللہ نے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ مقالید السماوات والارض، لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس ہی ساری چابیاں ہیں، سارے خزانے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے پاس کوئی خزانہ آ گیا ہے جو تم اتنے متکبر ہو گئے ہو؟ تو دنیا کا تو خزانہ اگر آ بھی جائے نا تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ ان کا حال اس کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ یاد رہے کہ اللہ ان کے شریک سے پاک ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، یہ والی جو آیتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ پڑھتی رہا کریں کہ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اے اللہ آپ تمام شرکوں سے پاک ہیں۔ تو یہ اللہ کو یہی بات پسند آنی ہے، کیونکہ صرف شرک نہ کیا ہو باقی میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور کیا چاہیے۔ اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو مان لیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہیں گے یہ گہرا بادل ہے، اینڈ تک اسے بادل ہی سمجھتے رہیں گے۔ ہم نے پیچھے عاد اور سمود میں سے کسی ایک کا پڑھا تھا نا، تو انہوں نے کہا بادل آ گیا، یہ تو بڑی اچھی رحمت ہو گئی، یہ تو ہمیں ایسے ڈرائے جا رہا ہے۔ وہ سارے اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے، ایک گیا نا اس کے نیچے تو اس کو بڑی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوئی، پیاری پیاری ہوائیں۔ اگر یہ دنیا میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھیں اللہ بھی پھر دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ نے کیسے انہیں بلایا کہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں آ جاؤ، اور وہ ٹھنڈی ہوائیں تب تک رہیں جب تک وہ سارے نہ آ گئے۔ اسی طرح اللہ قیامت میں بھی انہیں دھوکہ دے گا، جب یہ نور والوں کے پیچھے جا رہے ہوں گے تو کہیں گے ان کے پیچھے پیچھے رہو، نور ہے ان کے پاس، ہمیں بھی رستہ نظر آ جائے گا، کیونکہ تب اندھیریاں ہوں گی۔ ہر انسان کو وہاں رستہ اپنے نور کے مطابق نظر آئے گا۔ جیسے یہاں پر ہمارے موبائل کی ٹارچ ہے، کسی کے پاس بڑی ٹارچ ہے، کسی کے پاس کوئی اس سے بھی بڑی کوئی ٹیوب ہے، یعنی کہ لائٹ نہیں ہے لیکن ایسے ہم نے چارج کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اعمال ہی اس وقت ہمارے اندر چارج ہوں گے، اور کسی کا انگوٹھے سے نور نکل رہا ہوگا، کسی کا پورے ہاتھ سے نکل رہا ہوگا، کسی کا پورے منہ سے نکل رہا ہوگا، کسی کا صرف پاؤں کے اتنے سے انگوٹھے سے نکل رہا ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان تو تھا نا۔ تو وہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے چلو چلو، اپنی راہ نہ بدلنا، ان کے پیچھے ہم چلتے رہیں گے تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے ہم بھی۔ تو اللہ کہے گا ایک جگہ آ کر کہ پیچھے مڑ کے دیکھو وہاں بھی نور ہے۔ اللہ بھی پھر انہیں دھوکہ دے گا، وہ پیچھے مڑ کے سارے جائیں گے اور اللہ بیچ میں ایک دیوار جو ہے وہ حائل کر دے گا کہ اب تم میرے بندوں کو نہ دیکھ سکو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ پھر آپس فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعمون، کہا جاتا ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، بس چھوڑ دیجئے، فذرہم چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس روز ان کی چال بازی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان کو کسی جگہ سے مدد پہنچے گی۔ پھر کہا گیا کہ بلا شبہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس سے بے خبر ہیں۔ وَاصْبِرْ، آخر میں کیا سمجھایا گیا؟ وَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، لِحُکْمِ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ ربی کا، آپ اپنے رب کا انتظار کریں، اس کے حکم کا صبر کے ساتھ۔ بہرحال آپ تو ہماری نظروں میں ہیں، یعنی اے نبی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان اللہ کی نظروں میں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سب تم لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن تم یہ کام کرو کیا؟ سبح بحمد ربی کا حین تقوم، آپ اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے رہیے جب آپ کھڑے ہوں، اور رات میں اس کی پاکیزگی بیان کریں تاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ اللہ اکبر، یعنی رات میں بھی کریں، اٹھیں بیچ میں بار بار، اس کے بعد پھر تاروں کے غروب ہونے تک، یعنی فجر جب ختم ہوتی ہے تب تک یہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا ذکر کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا أَهْوَىٰ وَظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور قسم ہے ستارے کے رب کی جب وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہکا ہوا نہ راہ سے بے راہ ہوا، اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس میں نے ایک حدیث نوٹ کی تھی کہ حضرت عبداللہ
سے مروی ہے کہ سب سے پہلی سورہ جس میں سجدہ تھا سورہ نجم تھی. یہ تو ہو گیا. آگے حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے تھے لکھ لیا کرتا تھا تاکہ حفظ کروں. مجھے قریشیوں نے کہا نہ لکھا کرو، نبی بھی انسان ہے، کبھی غصے میں بھی آ سکتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھا کرو، بے شک لکھا کرو. میں کوئی بات چاہے مذاق کی بھی ہو میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا. اب دیکھیں جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مذاق بھی کیا تھا نا ایک عورت کے ساتھ کہ نہیں بھئی آپ تو بوڑھی ہیں جنت میں نہیں جا سکیں گی، تو یہ بھی حقیقت تھی. پھر ان کو کہا کہ اچھا ان کو بلاؤ، یہ روتی ہوئی جا رہی ہیں. تو بلایا کہ وہاں جا کے سب 32 سال کے جوان ہو جائیں گے، تو آپ بھی جوان ہو جائیں گی، بوڑھی کوئی نہیں جائے گی. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تو ایسا ہے، وہ تو اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اس اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے. اس کو زبردست قوت والے نے سکھایا ہے جو بڑا زور آور اور قائم ہونے والا ہے، اور وہ افق اعلیٰ پر تھا. اب دیکھیں یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے بندے نے جو علم سیکھا ہے وہ بڑی زبردست قوت والے بندے سے سیکھا ہے، اور بندہ نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا. یعنی جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، بڑے زور آور تھے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو غار سے نکلے تو دیکھا کہ پہلے تو آواز آئی یا محمد یا محمد. تو انہوں نے اوپر دیکھا کہ مجھے کون آواز دے رہا ہے، پہلے ارد گرد دیکھا پھر اوپر دیکھا. تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کے نیچے پوری کرسی ان کی چھائی ہوئی تھی اور کوئی 600 ان کے پر تھے. تو وہ ایک بھی اللہ کے فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک پر کی نوک بھی مارے نا تو یہ دنیا تباہ ہو جائے. تو جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہم انسان کچھ بھی کسی قابل نہیں ہیں لیکن اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے جو ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ بڑا زور آور اور قائم ہونے والا ہے. یعنی دیکھیں زور آور بھی ہے اور قائم ہونے والا ہے. انسان اپنے زور پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ غرور نہ کرے، اللہ کے سامنے پھر بھی قائم رہے اللہ کے سامنے، تو وہی اللہ کو پسند ہے. وہ افق اعلیٰ پر تھا. یہی وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ افق پر دیکھا آسمان پہ تو چھائے ہوئے تھے. اس کے بعد کہا کہ پھر قریب ہوا، مزید آگے بڑھا، پھر 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا چاہی کر دی. یعنی ایسے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، ایسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر قریب ہو گئے. اب قریب ہو گئے ہوں گے تو لازمی پھر چھوٹے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ ایک بندے کی صورت میں آتے تھے، ایک انسان کی صورت میں، اور اکثر سفید لباس میں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر کہا کہ اس طرح وہ میرے بندے کے قریب ہو گیا، پھر اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا چاہی وہ کی. یعنی اللہ کا بتانے کا مقصد یہ بھی ہے ان آیتوں میں کہ اس طرح جو جبرائیل تھے میرے اور پیغمبروں کے پاس یوں نہیں گئے اور یوں نہیں دیکھا اور پیغمبروں نے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ان کی اصل حالت میں بھی دکھا دیا. جس طرح موسیٰ نے کہا تھا کہ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن دیکھ نہیں پائے تھے، اور اللہ نے جبرائیل کو اصل حالت میں دکھا دیا کہ وہ کس طرح کے ہیں. پھر نبی کریم پھر فرمایا جا رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، نظر نے کچھ دیکھا دل نے اس میں ذرا بھی جھوٹ نہ ملایا. کیا تم اس بات پر جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا؟ یعنی اتنے میرے سچے نبی ہیں کہ جو کچھ ان کی نظر نے دیکھا اور اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہ ملایا. کیا بات ہے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کوئی بات سچی ہو نا بالکل اسی طرح بتاؤ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بات کسی کے گھر کی پتہ چلی اور وہ ہوتے ہوتے اب تو میڈیا تک بھی پہنچ گئی، وہ اتنی کہانی بن جاتی ہے کہ اصل بات انسان بھول ہی جاتا ہے. تو اس لیے اپنے پاس سے باتیں نہ بناؤ. میرا نبی تو وہ ہے کہ جو اس نے دیکھا اس میں ذرا سا جھوٹ نہ ملایا اور بالکل کہہ دیا. اسی طرح انسان کو جب خواب آتے ہیں تو وہ اپنا خواب سنائیں تو زیادہ کہانیاں نہ سنائیں. اب جس طرح کا خواب آیا سیم اس طرح کا دکھائیں، ذرا بڑھا چڑھا کے نہ سنائیں، کیونکہ پھر خواب جو ہے نا، اور اس کا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب جھوٹے نہ گھڑو، اس کا گناہ ہوگا. اس کے بعد کہاں گیا اور اس کو جو اس نے ایک بار اور بھی دیکھا، یعنی ایک دفعہ پہلے بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اپنے نبی کو دکھایا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس. اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جہاں تک وہ چلے گئے لے کر نبی کو، وہاں جا کے بھی انہوں نے جبرائیل کو دیکھا ہوگا کہ یہ جبرائیل کیسے ہیں، پیارے ہیں، اللہ نے کس طرح بنایا. وہاں جا کے انہوں نے انہیں اتار دیا جیسے بھی لے کر گئے تھے، کہا اے نبی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اب دیکھیں یہاں سے دوسرے فرشتے لے کے جائیں گے، یہاں تک وہ لمٹ ہے کہ یہاں کے فرشتے ادھر نہیں جا سکتے اور ادھر کے فرشتے ادھر نہیں. آپ وزیر اعظم ہاؤس دیکھ لیں نا، کہیں آپ جائیں گی نا تو آپ باہر کھڑے رہیں گے تو آپ کا پیغام لے کے اندر چل جائیں گے، جی آپ اندر نہیں آ سکتے. تو وہاں کیونکہ خاص ہی بندے ہیں. اس کے بعد دیکھا ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا یہ صورتیں آیتیں پڑھ کے جب پڑھی گئیں تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کئی اختلافات ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے نبی نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے ایک نور دیکھا، بس میں نے ایک نور دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سدرہ منتہا کو جب میں نے دیکھا تو میں اس کی روشنی کو سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیسے